अस्सलाम वालेकुम। इतवार के रोज हसन निसार के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे हम हसन साहब का तज्जिया लेते हैं। हसन साहब, तहरीक इंसाफ से बात शुरू कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े नामों ने अपनी शमूलियत का ऐलान किया है। आजम सवाती साहब हैं, तरीन साहब, जमाल लगारी साहब, इसके साथ साथ कसूरी साहब भी। पार्टी तो बहुत तगड़ी होती जा रही है, लेकिन एक खदशा जो पार्टी वर्कर्स के ज़हनों में वो ये है कि नए लोग आकर पार्टी को हाईजैक ना कर लें। पुराने लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। मुझे समझ नहीं आती है, अजीब तरह के लोग हैं। वो एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि बाप बेटा जा रहे थे गधे पे सवार। वो लोगों ने कहा एक ऐसा बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है। वो बेचारा उतर गया, बेटा चला गया, आगे गया। लोगों ने कहा कैसा बदतमीज बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है। वो दोनों गधे पे सवार हो गए। लोगों ने कहा कैसे जानवर हैं, मासूम बेजुबान के ऊपर दोनों बैठे हैं ढीठ। उन्होंने तंग आके गधा उठा लिया। तो लोगों ने कहा ये कितने बेवकूफ़ हैं। तो लोग जीने नहीं देते, नया खून चाहिए, एक्सपीरियंस, सीजन लोग। हमारे अवाम को आइडियलिज्म से बचना चाहिए। ये रातों रात इनकलाब इस तरह का नहीं आ सकता। आपके इंतखाबी निज़ाम में उसकी परवाह कोई नहीं करता। इजाज़त है 15 लाख रुपया कैंडिडेट खर्च कर सकता है, वो करोड़ों हालांकि करते हैं, इसकी परवाह नहीं करते। वो शरीफ गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, उसके पास मसल नहीं है, वो बदमाशी नहीं कर सकता, वो इतने पोलिंग बूथ्स नहीं भुगता सकता, उसको ई डे टेक्नोलॉजी से वाकफियत नहीं है, इलेक्शन डे की टेक्नोलॉजी। वो एक कारोबार है, पूरा धंधा है। तो भाई ग्रेजुअली इन लोगों को अगर तहरीक इंसाफ आगे लाए, नए चेहरों को ला के पार्टी का और पाकिस्तान का सत्यानाश। देखें, अभी आपने नाम लिए शफकत महमूद, वो कारोबार हयात में डीएमजी भी रहे, बड़े सीनियर वो ब्यूरोक्रेट थे, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। खुर्शीद कसूरी साहब हैं, उनकी दयानत आप देख लो। सो मेनी अदर्स जिनके बारे में भी आपने नाम लिए हैं। तो वो दयानतदार लोग हैं। पार्टीज बदलना, इधर उधर जाना इस लेवल पे शदीद किस्म की मजबूरियां हैं, चूंकि वो माफिया चीफ्स हैं दोनों तरफ। वो एक्सपर्ट, मैं जो हमेशा से पीटता आ रहा हूँ 16 से तहरीक इंसाफ के बनने से बहुत पहले से, मेरे सैकड़ों कॉलम रिकॉर्ड पे हैं कि तीसरी कुव्वत जब तक नहीं आती, लेकिन लोगों को इसमें रश नहीं करना चाहिए। और नए लोगों को एक बात मैं अर्ज कर दूं, देखें मैं अगर एक टीम में हूं, मैं फॉर्म में भी हूं, लेकिन आप बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर हैं, और अगर अब आपको ट्राई किया जाना चाह रहा है, बंदा कि जी ये ज्यादा बेहतर है, तो मुझे लेकिन तहरीक की लीडरशिप को एक काम करना चाहिए कि जैसे उमर चीमा है, उन्होंने इतने साल किया है, शफकत महमूद आए हैं, शफकत महमूद को आना चाहिए था, लेकिन उमर चीमा को उनकी सलाहियतों को देखते हुए उन्हें कोई और असाइनमेंट मिलनी चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग की भी कमी है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी जब अभी इक़्तिदार में नहीं आए, अभी इन्होंने पूरी तरह ऑपोजिशन भी नहीं देखी, अभी इन्होंने को लाठियां भी नहीं खाई, जिले भी नहीं खाई, कोड़े भी नहीं खाए, अभी आतश वो क्या खुदसोजियां भी नहीं, इन्होंने अभी तो कुछ भी नहीं देखा। ये बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में पलने वाले सियासी बच्चे हैं जिनके खुलूस पे तो मुझे कोई शक नहीं, लेकिन इनको आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली इमरान खान एंड हिज जो भी उनकी कोई है सीसी वगैरह, उनको इंश्योर करना चाहिए कि नए लोगों को अकोमोडेट करने के साथ साथ पुराने लोगों की भी अना इज्जत नफ्स मजरू ना हो और उनसे भी काम लिया जाए। जब आप तहरीक इंसाफ के हक में बात करते हैं, फिर लोग सवाल करते हैं, कहते हैं पहले आप एमक्यूएम के हक में लिखते थे, अब तहरीक इंसाफ के हक में लिखते हैं। देखें, ये ज़हनी तौर पे हम लोग, हमारी तरबियत में कोई नक्स रह जाता है, या हम इमोशनल लोग हैं, या चूंकि जहालत बहुत है इसलिए जज्बातियत बहुत है। ऐसा नहीं है। मैं ना बहुत बुरा हूं ना बहुत अच्छा हूं। मेरे अंदर खामियां हैं, मेरे अंदर खूबियां हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनमें से कोई भी फरिश्ता नहीं है और कोई भी शैतान नहीं है। ठीक है, आप अगर एक मैच में बिलफर्ज आप एक प्लेयर हो, आप सेंचुरी बनाओगे तो हम आपको दाद देंगे। अगर आप 0 पे आउट हो जाओगे तो ठीक है, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह आप कैसे कैच आउट हुए जी माशाल्लाह। समझ रहे हो ना? जब कोई आदमी जिस एरिया में अच्छा बिहेव करे, एक आदमी है अगर वो शराब पीता है, उसकी शराब को कंडेम करें। अगर वो सखावत भी करता है, उसकी उस हरकत को अप्रिशिएट करें। अफराद और इदारे और जमातें ना 100% ठीक होती हैं ना 100% गलत होती हैं। मैं कल भी एमक्यूएम का मद्दाह था, मैं आज भी एमक्यूएम का एडमायरर हूं। मेरी जाती ख्वाहिश ये होगी जो हजम नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के पास वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ ही नहीं है। इनको मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि इनका कॉज एक है। ये नहीं मैं कह रहा कि एमक्यूएम का सब कुछ ठीक है, एमक्यूएम का बहुत कुछ बहुत अच्छा है। इसी तरह जमात इस्लामी ने जब अपना स्टांस चेंज किया, उसमें अवामियत आई, रिकॉर्ड की बात है। जमात के दोस्तों से, लोगों से आप पूछ लो, मैंने कादी साहब
بہت زیادہ ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے, آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی تعریف, ایک بندے کی تعریف, بھئی ہم ان کا مراسی ہیں, درباری ہیں ہم, اور پھر تنقید, چونکہ نہ دوستیاں ہیں نہ دشمنیاں ہیں. میں اپنے ملک کی, اپنے عوام کی, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں. مجھے دیانت کا ثبوت دینا چاہیے. میرا نہ کوئی بت ہے, ٹھیک ہے, نہ میرا کوئی دیوتا ہے, نہ میرا ہیرو ہے, نہ کوئی میرا ویلن ہے. کوئی اچھا کرے گا اس کی تعریف کریں گے, برا کرے گا اس پہ تنقید کریں گے. اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو میمو گیٹ کے حوالے سے بھی حسن صاحب سے کچھ گفتگو کریں گے, ان کے کالم کے حوالے سے, اور کچھ فیڈ بیک ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور حسن صاحب, میمو گیٹ کے حوالے سے بڑے تند و تیز بیانات آئے ہیں. گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو سبھی جائیں گے. گیلانی زردائی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آرٹیکل 47 لگایا گیا تو ایسے دستور کو میں نہیں مانتا, جمہوریت کو خطرہ. آپ کو لگتا ہے جمہوریت کو خطرہ؟ یقین کریں کہ میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو اگنور کر کے آگے چلنا چاہیے. کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ اس ملک کی چولیں ہل گئی ہیں, اس کے مسلز جواب دے گئے ہیں, اس کو بون میرو ہو گیا ہے, اس کی ہڈیاں فریکچر کر چکی ہیں, اس کے آرگنز جواب دے گئے ہیں. کدھر ہے کو ہوا بھی ہے. اور یہ دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ادھر ایک طرف منصور اعجاز ہے, دوسری طرف حسین حقانی ہے. دونوں کو ذرا اینالائز, سائیکیٹرسٹ کے پاس ان کی ہسٹری رکھیں اور دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں, کون لوگ ہیں. ایک اور بات, سیاستدان کی اگر یہ خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح فوج کو کٹیل کریں تو جائز خواہش ہے, یہ ہر ایک نے کی ہے تھرو آؤٹ. فوجی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے, سیاستدان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. یہاں میں سیاستدانوں کو غلط سمجھتا ہوں کہ فوج کو اگر تم ریڈیوس کرنا چاہتے ہو ٹو دیئر ایکچوئل سائز, ہمارا تو مسلمانوں کا مزاج ہے تجاوزات, اپنی حدود سے تجاوز کرنا, تو وہ تھرو پرفارمنس کریں. 4 سال میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے واقعی ڈلیور کیا ہوتا, لوگ اشش کر رہے ہوتے, میں دیکھتا کسی کی جرت ہے. اور پھر یہ کہ بہت یہ سلیکٹو قسم کا ہے. اسی بندہ وہ جنرل پاشا کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, بہت ہو گیا. چلے آگے چلتے ہیں, آپ کے کالم کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں آپ نے پٹیشنز کا ذکر کیا. غالباً سیاسی کلچر کو چیلنج کیا گیا, لینڈ ریفارمز کو چیلنج کیا گیا ہے. ہاں دیکھیں, یہ کتنی بدنصیبی ہے اس ملک کی, جس میں میں نے ابھی اس کا بریک اپ کروایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. جس ملک میں فی کس آمدنی ہے 6,000 روپیہ ماہانہ, وہاں 15 لاکھ, میں نے پہلے بھی یہ بھی عرض کیا, خرچ کرنے کی اجازت ہے. جس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا, جس کو جوتے کی نوک پہ کوئی نہیں لگتا. لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں انتخابات میں. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. آئین, آپ کا آئین کیا ہے؟ تماشا ہے. ادھر سے ایک آزادی دے کے مجھے دوسرے ہاتھوں سے چھین رہے ہو. ایک طرف کہتے ہو جی ٹھیک ہے آپ بالغ ہو, آپ الیکشن لڑ سکتے ہو, دوسری طرف 15 لاکھ روپیہ کہاں سے لائے گا کون؟ 6,000 روپیہ ماہانہ انکم والے آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں 15 لاکھ, جبکہ 15 بھی نہیں, وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ 15 لاکھ خرچ کرتا ہے. یہ ظلم عظیم ہے, یہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ, جو ہائیسٹ لیول پہ اس ملک میں ہو رہا ہے. وہ پٹیشن جو اس کے پٹیشنرز بہت لمبے نام ہیں, ان میں بہت معززین اس ملک کے بہت ہی محترم لوگ ہیں, جن کی طرف یہ منٹو صاحب نے کی, عابد حسن منٹو صاحب نے, ٹھیک, کہ انتخابی نظام کو بہتر. پھر بہت سے مہذب ملکوں میں یہ کالم ہے, مثلا میں اور آپ کینڈیڈیٹ ہیں, عوام نہ مجھے پسند کرتے ہیں نہ آپ کو, وہ تیسرا کالم کہتے ہیں کہ نن آف دیم. الیکشن کا نتیجہ آیا اور اگر وہ لوگ زیادہ تعداد میں ہیں جنہیں میں اور آپ پسند نہیں ہیں تو وہ الیکشن کینسلڈ تصور ہوگا. ٹھیک ہے, ایک یہ. دوسرے اندازہ لگائیں اس ملک میں ماشاءاللہ بھٹو نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لینڈ ریفارمز پہ. یہ جو ایک میفیا ہے اس ملک میں جاگیرداروں کا, انہوں نے مل جل کے اس بندے کو کچھ کرنے نہیں دیا. ضیاء الحق آ گیا, وہ تو اس کو تو ویسی کانسٹیچوئنسی کی ضرورت تھی, اس نے ملاؤں سے لے کے یہ فیوڈلز تک کی خوشامد, جوڑ توڑ, جی ایم سید کو گلدستے, یہ سارا کچھ کرتا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, شریعت کورٹ نے کہا جی پاکستان میں اسلام میں اجازت ہے. حالانکہ میرا فہم ہے اسلام کا مشہور ترین واقعہ ہے کہ جب یہ شام, ایران, عراق, یہ سارے دمشق وغیرہ فتح ہوئے تو ظاہر کروڑوں ایکڑ اراضی تھی, تو بہت سے صحابہ نے یہ کہا کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں. حضرت عمر بن خطاب نے, انہوں نے کہا نو, یہ مال غنیمت نہیں ہے. قرآن کی انٹرپریٹیشن میری یہ ہے کہ یہ مال غنیمت نہیں, یہ مال فہ ہے, اور میں جاگیرداری نہیں ہونے دوں گا اسلام میں. پھر لینڈ ریفارمز کمیشن
دنیا کی تاریخ میں، صرف اسلام کی تاریخ میں نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلا لینڈ ریفارمز کمیشن بنا. اور بائی دا وے جو چاہ رہے تھے کہ جاگیریں بنے، ان کو ہیڈ کر رہے تھے حضرت بلال. تو ظاہر ہے وہ ایک بہت زبردست شخصیت تھے. تو حضرت عمر کو حضرت علی کے ساتھ بھی رابطہ کرنا پڑا اور انہیں کہنا پڑا یہ ہو رہا ہے. حضرت علی نے بھی ان کو سپورٹ کیا. تو آج یہ کہہ رہے ہیں او بھائی جس زمینداری زمین اللہ کی ہے، اس پہ دوسری پٹیشن یہ ہے، اللہ کرے یہ اس قوم میں جو بڑا ہے نا کسی بھی شعبے میں، وہ متحد ہے اس ملک کے عام آدمی کے خلاف. ٹھیک، اب اللہ کرے عدلیہ کو رحم آ جائے، اس کی دھجیاں اڑا کے رکھی جا سکتی ہیں پرووائڈیڈ. آگے ڈیش ڈیش. اچھا، ای میلز بہت ساری آئی ہیں. ایک جو آپ کو ایجادات والے تھیسز ہے، لوگ نہیں ماننے کو تیار. اچھا نہیں مانتے یار، میری طرف سے دیکھیں بات سنیں، میں چند ایک چیزیں کہتا ہوں کہ ایئر کنڈیشنر 1902، ریڈیو 1893، اچھا ہینگر 1869، موٹر سائیکل 1867. نہ مانے اپنا ہی بیڑا گرک کریں گے، میرا کیا جائے گا. سلائی مشین 1833. ان میں سے کوئی ایک زمانے میں صدیوں پہلے یہ کیا تھا، اس کی بنیاد پہ یہ ہوئی. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہے. میری طرف سے 100 دفعہ دھوکہ دیں، اندھیرے میں رہیں، لیکن اصل اوقات سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. دنیا میں پہلی ایمبولینس اور پہلا فائر بریگیڈ، اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ یہ بگیوں پہ بنی تھی، آٹوموبیل نہیں تھی، بگیوں پہ. گھوڑا اور بگی بر صغیر میں بھی موجود تھا، پورے عالم اسلام میں تھا. کسی کو خیال نہیں آیا کہ جلدی شفٹ کرنے کے لیے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے یہ تیار ہونی چاہیے ایمبولینس گھوڑوں والی. اور کہیں آگ لگ جائے تو انسانی زندگی کو بچانے کے لیے جلد از جلد پہنچ ڈرموں میں پانی لے جاؤ. یہ ہے کنسرن جو ہمارے اندر نہیں تھا. ہم بےحس لوگ تھے جو انہوں نے بغیر ٹیکنالوجی کے ایک چیز انٹروڈیوس کرائی، ہم نہیں کرا سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے رویے اور یہ ڈٹائی. نہیں مانتے نہ مانو، لیکن کبھی تو خدا کا خوف کرو. کوئی تھوڑی حیا کرنی چاہیے آدمی کو. ہر ایجاد، اب یہ بتی بھی کہیں گے ابن ہاشم نے بنائی تھی. دس از مائی اینی وے. چھوڑیں حسن صاحب، یہاں بریک لیتے ہیں. اور سوال بھی کسی نے بھیجا کہ آپ بہت ایروگنٹ ہیں اور آپ اسمائل نہیں کرتے. اس کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور بہت زیادہ ای میلز آتی ہیں حسن صاحب، کچھ ہم پڑھ پاتے ہیں، کچھ کا جواب ہم نہیں دے پاتے. فیڈ بیک کچھ لوگوں نے آپ کو ٹائٹلز دینے شروع کر دیے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نیشنل فلاسفر ہیں، لبرل ریلیجس اسکالر ہیں، ریئلسٹ ہیں، فیوچرسٹک ہیں، ساتھ ساتھ تنقید بھی کرتے ہیں. اب ایروگنٹ بہت زیادہ ہیں، اسمائل نہیں کرتے. ان کو یہ بھی اعتراض ہے اسمائل نہیں کرتے. اسمائل کا تو آپ اپنی جگہ پہ سخاوت ناز کو بٹھا دیں تو اسمائل کیا کہہ کے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم سیریس معاملات پہ اس طرح کی گفتگو میں دانت نکالنا بالکل ایسی ہے جیسے کسی کی نماز جنازہ پہ آپ بھنگڑا ڈالنا شروع کرو. بھنگڑا تو بری بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے تھوڑی بچی ہو تو آپ وہاں لڈیاں تو نہیں ڈال سکتے نا. یہ ہم سیریس باتیں کرتے ہیں. تو دوسری رہی ایروگینس، تو میرے بے شمار کالموں میں تو بہت ایک اداس آدمی ہوں بیسکلی. ایروگینس کیا ہونی ہے؟ میں نے 20 بار یہ بات لکھی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جن کو کوئی بھی اپنے بارے میں گمان ہوتا ہے. لاجک میری کیا ہے؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ جس نے مٹی میں دفنایا جانا ہے، یا پرندوں کو کھلایا جانا ہے جو پارسی کرتے ہیں، یا آگ میں جلایا جانا ہے جو ہندو کرتے ہیں. یہ اوقات ہے. راکھ کی ڈھیری، میں کہتا ہوں انسان چلتی پھرتی مٹی کی ڈھیری سے زیادہ کچھ نہیں. ایروگنس کا ہاں کچھ لوگوں کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے، باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے. میں ویسے ہی تنگ آدمی ہوں، میں زندگی سے بیزار آدمی ہوں. میں ایک بہت سارے میرے اپنے اندر دکھ ہیں، ذاتی نہیں کوئی. وہ شاید ان کی وجہ سے میرے لہجے کی تلخی اور بٹرنس میری دیکھ کے ایسا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی ایم اے ویری ہمبل پرسن. اور میں جس کاز پہ جو کچھ کرتا رہا ہوں اور جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ سوائے ایک ایسے آدمی کے جو ہمبل ہو نہیں کر سکتا، جو اپنے لوگوں کے لیے بہتری چاہتا ہو. اچھا، ایک سوال آیا کیونکہ 16 دسمبر گزری ہے. سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے اس سے، یا غلطیاں دہرائے جائیں گے ہمارے؟ آپ سبق سیکھتے ہی نہیں الحمدللہ. میرا تو یہ ڈے ون سے اوپینین ہے. سر سید کو آپ نے گالیاں دیں، اس کو واجب القتل کہا، اس کو ملحد کہا، نیچری کہا، کافر کہا. اس بزرگ کا قصور کیا تھا؟ ہمارے بزرگ اس کو کتنا دکھ دیتے رہے. وہ کہتا تھا انگریزی پڑھ لو. اس کو انہوں نے کہا یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. شرم نہیں آتی؟ آج کوئی اٹھ کے معافی بھی نہیں مانگتا.
آج پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو وہ کچھ کرا رہا ہے. بات آ جاتی ہے, مولوی بولتا رہا لاؤڈ سپیکر, یہ کفر ہے, آج وہ شروع ہے. تصویر کفر ہے, اب آئی ڈی کارڈ بنتا ہی نہیں اس کے بغیر, آپ اپنے ملک میں نہیں ہل سکتے. یہ جو ہے نا جن کے دماغ جامد ہیں وہ سمجھ. بنگلہ دیش کی دردناک کہانی ہے, لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں جو ہوا ٹھیک ہوا. اس کی وجہ ہے میں اور میرا بھائی اگر ایک کاروبار, ایک مل, فیکٹری یا کاشتکاری یا جو کوئی زمین انہیرٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. وہ سمجھتا ہے میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں تو ایمیکیبلی آپ علیحدہ ہو جائیں, یو گو یو وے, کم از کم ایک دوسرے کو ملنے جوگے تو رہیں. اب میری بات سمجھو, ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جو ہوا ٹھیک ہوا, لیکن جس طرح ہوا وہ غلط ہے, اور جس طرح ہم نے اس سے سبق سیکھنے سے انکار کیا وہ غلط ہے. جو ہوا وہ نہیں. اور ایک بات سنیں, اور یہ جو پاکستان کے بارے میں بڑے ایموشنل, ایک بنیادی سوال ہے کہ پاکستان بنا الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن بر صغیر کا مسلمان آج 3 حصوں میں تقسیم ہے. 19 کروڑ یہاں, لگ بھگ اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں, اور اتنا ہی تقریباً پلس مائنس بنگلہ دیش میں. باٹم لائن یہ ہے. اور یہ کیبنٹ مشن تک تو جناح صاحب, یہ جملہ ہے, وی آر ولنگ ٹو ریمین ود ان دی یونین آف انڈیا. یہ اگر کانگریس گھٹیا پن کا ثبوت نہ دیتی, یہی بات جسونت سنگھ صاحب نے لکھی وہاں انڈیا میں, یہی بات خوشونت سنگھ نے لکھی, ان کو گالیاں پڑی وہاں. اس نے کہا جناح صاحب کا تو بالکل ہی رویہ ہی اور تھا. نہرو ان سے خوفزدہ تھا, جناح صاحب اس کے خوف تھا, خطرہ تھا کہ ایکلپس ہو جائے گا ان کی شخصیت کے سامنے, اور اگر یہی نہ وزیر اعظم بن جائے. اس طرح کمپلیکسز نہیں یہ دن دکھائے ہیں, اور یہ باتیں انڈین انٹلیکچوئل کرتا ہے, یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں. کیبنٹ مشن تک تو معاملہ ہی کچھ اور تھا, اور یہ 46 کی بات ہے, کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے, کمزرفی تھی کانگریس کی. بہرحال ایک اور سوال جو کوئی آپ کا کالم پڑھا ہے, اس حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بات کرتے عبادات میں اعتدال ہونا چاہیے, اس سے آپ کا ایک واقعہ میں بڑا دلچسپ ہے. آقا کو کسی نے بتایا فلاں آدمی بہت عبادت گزار ہے, وہ تو 24 گھنٹے. آپ نے پوچھا کہ اس کا پھر مطلب کھانا پینا کیسے چلتا ہے, اس کو بود و باش وہ یا اس کے بچے, اس کی فیملی اگر وہ, تو لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں لوگ اس کو پالتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ اس سے کہیں بہتر ہے. حلال رزق کا حصول اگر عین عبادت ہے نا, اپنے کرنسی نوٹوں پر بھی لکھا ہوتا تھا ایک زمانے میں, جو چور ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, لکھنا پڑتا, ہاں ڈالر کے اوپر نہیں لکھا ہوتا آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. لیکن ہم جیسے لوگ اسمبلی کے باہر بھی یہ لگا دیا, چونکہ اندر گند ہے, اس لیے ہمیں بہت ضرورت پڑتی ہے نمائشوں کی. اینی وے, تو اس میں بھی بھائی آپ نے جو طالب علم ہے, حصول علم میں ہے, کوئی حصول رزق کے چکر میں ہے, کہتے ہیں کہ وہ بھی اگر اس رستے میں کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید کا درجہ رکھتا ہے. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے, یہ اعتدال انڈیکیٹ کرتا ہے. اور مثلاً آپ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے, عام مسلمان کے لیے آپ نے کہا نہیں بھائی تم نہیں, تو یہ اعتدال کی طرف اشارے ہیں. تو عبادت میں بھی ایک حد سے زیادہ تجاوز ان کو پسند نہیں تھا. لیکن بہرحال ہمارے ہاں تو کچھ لوگوں نے چونکہ ان چیزوں کی دکانیں لگائی ہوئی ہیں, یہ اصل بات بتاتے نہیں. صاحب اسی پوائنٹ پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا, mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.